अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। वैसे तो क़ससुल अंबिया में जो सिलसिला चल रहा है तो ज़ाहिर है मैं एक के बाद एक जो पैगंबरों का आता जाएगा वही बयान करूँगी, लेकिन क्योंकि ये ईद उल अज़हा का मौका है और इस मौके पे क़ुरबानी की जाती है और इस क़ुरबानी के पीछे जो एक दास्तान है वो हम में से अक्सर को मालूम है, बल्कि शायद सबको ही मालूम है। और उसकी रूह जो है, असल इस क़ुरबानी का रूह का मतलब है कि जो उसका असल मकसद है वो बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। तो हम थोड़ी सी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद फिर उस क़ुरबानी का ज़िक्र करेंगे और उस क़ुरबानी के पीछे जो अल्लाह की हिकमत थी, जो अल्लाह की आजमाइश थी और फिर अल्लाह की उसके बाद जो रहमत है हम सब के ऊपर, उसका भी ज़िक्र करेंगे। तो आप सब जानते ही हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है खलीलुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त। और किसी इंसान के लिए ये लक़ब मिलना बहुत बड़ा एज़ाज़, बल्कि मेरे ख़्याल से इससे बड़ा एज़ाज़ हो नहीं सकता कि अल्लाह से दोस्ती का किसी को शर्फ़, अल्लाह पाक किसी को ये लक़ब दे कि वो मेरा दोस्त है। तो आप सोचें कि ये ज़ाहिर है एक इंसान है और अल्लाह ताला है, वो साहिब इख्तियार है और हर तरह की कुदरत का मालिक वही है। ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो नाउज़ुबिल्लाह मेरे कहने का कि उस लेवल पे आ गए, लेकिन एक इंसान की नेकियों और एक इंसान की अल्लाह पे तवक्ल और अल्लाह की अताअत गुजारी का एक ये दर्जा था जो एक्सट्रीम दर्जा था, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उनकी कदर, जैसे कहते हैं ना, उनकी कदरदानी की अल्लाह पाक ने। अल्लाह ताला तो देखे ना, छोटी छोटी नेकियों के पर भी अपने बंदों को बड़ा अजर देते हैं। अल्लाह पाक छोटे छोटे जो हमें बज़ाहिर लग रहे होते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी नेकी है, छोटा सा कोई एक अच्छा काम है, लेकिन अल्लाह पाक के पास उसकी भी बड़ी बड़ी, अल्लाह पाक उसकी भी कदरदानी करते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ नेकियों से, बहुत कुछ दर्जात से नवाजते हैं बंदों को। तो एक ऐसा इंसान जो अल्लाह का रसूल था, जिसने बहुत सख्त आजमाइशें, मुश्किलात जो है उनका सामना किया, जिसकी कौम उसके ख़िलाफ़ हो गई, जिसका बाप उसके ख़िलाफ़ हो गया और जिसका बाप ख़िलाफ़ ही ना हुआ बल्कि उसका दुश्मन बन गया, और ऐसी जगह उसको मतलब इस तरह से मजबूर किया कि उसको वो जगह ही छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ी। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी कौम ने इतना तंग कर दिया था कि आपने मक्के को छोड़ के मदीने की तरफ हिजरत की थी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने भी आपके साथ इतना बुरा सलूक किया और इतना, और आपके इतने मुखालिफ थे, कोई आप पे ईमान लाने वाला ना था, यहाँ तक कि आपके बाप जो थे वो भी आपके दुश्मन बन गए। तो फिर ऐसे मौके पर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ना कोई शिकवा किया, ना कोई शिकायत की, बल्कि अल्लाह पे ही तवक्ल किए रहे। फिर आगे की कहानी जो है वो, जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जब हम बयान करेंगे क़ससुल अंबिया में, तो हम पूरी डिटेल के साथ उनका पूरा क़िस्सा बताएंगे कि किस तरह से क्या क्या हुआ उनके साथ और उन्होंने किस तरह से कैसी आजमाइशों का सामना किया और किस तरह साबित कदम रहे। अभी यहाँ पर हम बात क्योंकि हो रही है क़ुरबानी के हवाले से, तो हम इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम वहाँ पर पहुँचते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हज़रत बीबी सारा के साथ एक जगह से सफ़र करके अब उस इलाक़े से निकल के जा रहे थे और फिर वहाँ पर पहुँचे, मिस्र के मुल्क में पहुँचे, तो वहाँ का बादशाह जो था वो बड़ा ज़ालिम और जाबिर था, और सिर्फ ज़ालिम और जाबिर ही नहीं था बल्कि किरदार का भी बहुत ख़राब था। और जब वो देखता था किसी की साथ उसकी बीवी, खूबसूरत बीवी को या उसको, तो वो उसको उठवा लेता था ज़बरदस्ती। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को भी उसने अपने दरबान से कह के बुलवाया। तो हज़रत सारा जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने अल्लाह ताला से वज़ू करके उन्होंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मैं तुझ पे तवक्ल करती हूँ और मैंने अपने आप को, अपने शौहर के अलावा मैंने किसी के सामने अपने आप को नहीं कभी ज़ाहिर होने दिया, तो तू मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। तो वो बादशाह जब उनकी तरफ बुरे नीयत से, बुरे इरादे से बढ़ने की जैसे ही कोशिश करता था तो उसका हाथ और पाँव जो थे उसके वो वहीं अकड़ जाते थे और
اس سے حرکت ہی نہیں ہو پاتی تھی. تو پھر وہ معافی مانگتا تھا، کہتا تھا یہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں تمہیں جانے دوں گا، اور جب جیسے ہی ٹھیک ہوتا تھا تو دوبارہ وہی کوشش کرتا جاتا. جب 3 دفعہ اسی طرح ہوا تو اس نے کہا کہ یہ اپنے دربان کو بلایا جس کے ذریعے بلایا تھا انہیں، اور کہا کہ یہ تو تم کوئی جادوگر یا شیطان میرے پاس لے آئے ہو، واپس لے جاؤ اس کو. اور ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو بہت سارا ساز و سامان بھی دیا، اور اپنی ایک باندی، اپنی ایک کنیز ہاجرہ جو تھیں وہ بھی ان کو دیں. تو حضرت بی بی سارہ جو تھیں وہ تمام ساز و سامان اور اس کنیز کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نماز کی حالت میں ہی، سجدے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کی ہی دعا کر رہے تھے. تو جب وہ وہاں پہنچیں تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے تو مجھے یہ سارا ساز و سامان اور یہ کنیز دے کر بھیجا ہے، اور لیکن کیونکہ بادشاہ ظالم تھا تو اس لیے اس علاقے سے بھی یہ لوگ فوراً نکل گئے، اور وہاں سے بھی انہوں نے سفر شروع کر دیا. اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت تک کافی ہو چکی تھی، اور حضرت بی بی سارہ کی بھی کافی عمر ہو چکی تھی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اب دیکھیں اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول، اللہ کے اوپر توکل کرنے والے، اللہ کے لیے آگ میں بھی کود گئے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. اتنا نیک بندہ کہہ سکتا تھا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ کے لیے میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہا ہوں، ایک اولاد آپ مجھے دے دیجئے. کوئی اللہ سے وہ مقابلے بازی نہ کرے، رو کے گڑ گڑا کے یہی کہتے کہ اللہ تم مجھے اولاد دے دے، یا تم مجھے اولاد کیوں نہیں دے رہا. ہمارے یہاں دیکھیں نا، ذرا ذرا سی باتوں پہ فوراً یہ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں نہیں ملا ہے، ان کو یہ دیا ہے اللہ نے، ہمیں کیوں نہیں دیا ہے. لوگ کس طرح شکوہ کرتے ہیں. تو دیکھیں اتنی بڑی ایک ان کے پاس محرومی تھی کہ اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ سے نہ شکوہ کیا، نہ کبھی بھی اللہ سے کوئی انہوں نے ایسا مطالبہ کیا. ہاں دعا کرتے تھے، کیونکہ دعا کرنی چاہیے ہر چیز کے لیے. جو چیز بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، جس چیز کا بھی آپ کا دل چاہتا ہے، ہر جائز چیز کے لیے آپ بالکل اللہ سے دعا کریں، بالکل منع نہیں ہے. اگر کسی کے پاس آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے، مثلا کسی کا بہت اچھا گھر دیکھتے ہیں اور آپ کا بھی دل چاہتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو وہاں رہنا بسنا نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے ہی گھر دے، اس سے بھی اچھا گھر دے. آپ بالکل مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے. لیکن دوسرے کی اچھی چیز سے جلنا، اس کے لیے برا سوچنا، اس کے لیے برا چاہنا کہ اچھا ہے یہ خراب ہو جائے، اچھا ہے اس کی یہ چیز ٹوٹ جائے، یہ والی سوچ نہیں ہونی چاہیے. دوسرے کے لیے ہمیشہ اچھی چیز کی خواہش، اس کی چیز پہ خوش ہونا، اس کے لیے بھی اچھی چیز کی خواہش کرنا، دعا کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اچھے سے اچھا مانگنا، یہ ایک مومن کا طرز عمل ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا تو کرتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں دی یا مجھے کب دیں گے، میں اتنے سالوں سے میں دعا کر رہا ہوں. تو حضرت بی بی سارہ نے کہا کہ میں ظاہر وہ بہت ایجڈ ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو کنیز آئی ہیں بی بی ہاجرہ جو تھیں، ان سے آپ شادی کر لیں، تاکہ ان سے کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد دے دے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ دوسری شادی کرتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے تو اس لیے دوسری شادی کرتے ہیں کہ شاید اللہ پاک اس سے اولاد دے دے. خیر بہرحال تو ہوا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 86 سال تھی، یعنی 86 سال کے وہ ہو چکے تھے، تب حضرت بی بی ہاجرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی. اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ انسان ہے نا، پیغمبر تھے، پیغمبر کی بیویاں تھیں، بہت نیک خاتون تھیں، لیکن عورت تھیں، انسان تھیں. اب حضرت سارہ جو تھیں ان کو بی بی ہاجرہ سے جیلسی ہونے لگی کہ ظاہر ہے اب ان کی اولاد ہوگی تو ان کی قدر بھی بڑھ جائے گی، ان کو زیادہ امپورٹنس ملنے لگے گی، جبکہ میری تو اولاد ہی نہیں ہے. تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی سختی کرتی تھیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی تھیں ان کو چھوڑ دو، کبھی اس طرح کی مطلب باتیں کرتی تھیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا ایک دوسرا پیریڈ سٹارٹ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ حضرت بی بی ہاجرہ کو اور اپنے شیرخوار بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں تھے، دودھ پیتے بچے تھے، ان کو مکے میں کہ صحرا میں جو ہے وہ چھوڑ کر آنے کا اللہ کی طرف سے حکم ملا. اب آپ یہ دیکھیے، اطاعت گزاری دیکھیے، اللہ پہ توکل دیکھیے کہ پلٹ کے سوال نہیں کیا کہ ہمارے یہاں فوراً جو ناشکری کا سٹارٹ ہو جاتا ہے
کیسے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے کر سکتے ہیں، وہاں کیسے جائیں گے، وہاں کیسے کیا کریں گے. لیکن اللہ کے حکم کے آگے ایک دفعہ یہ نہیں پوچھا کہ اس ریگستان میں، اس صحرا میں جہاں دور دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اور میری بیوی، یہ وہاں کیسے رہیں گے اللہ؟ میں وہاں ان کو کس طرح چھوڑ کر آ جاؤں؟ کیا ان کو اپنی اولاد سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنی بیوی سے محبت نہیں تھی؟ ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ اولاد کی محبت مجبور کر دیتی ہے غلط کاموں کے لیے. بہت سے لوگ جو ہیں جرائم اس لیے کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، تو ان کی محبت میں وہ برے کام کرنے لگتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو شیطان کا بہکاوا ہے کھلا، کہ آپ ایسی محبت جو آپ کو غلط کاموں کی طرف لے جائے، وہ آپ کے لیے بھی بری ہے، آپ کی اولاد کے لیے بھی بری ہے. تو اللہ سے محبت اور اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور پھر اللہ پہ توکل بھی سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. بلکہ ہونا ہی اللہ پہ توکل چاہیے، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو پھر ہم اس کے بعد تو کوئی بات رہ ہی نہیں جاتی. آپ دیکھیں کہ قربانی کے جانوروں کو بھی قربان کرنے کے لیے آج کل کتنے باتیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بڑا ترس آتا ہے، ہم تو کھا نہیں سکتے وہ گوشت، ہم سے تو دیکھا نہیں جاتا. بڑا ظالمانہ طریقہ ہے، اللہ معاف کر دے. دوسرے مذاہب کے لوگوں کو کیا کہوں میں، مسلمان یہ باتیں کرتے ہیں. میرے اپنی کچھ فرینڈس تھیں وہاں ابوظہبی میں، ان کے بچے جو ہیں وہ جانوروں کو ذبح نہیں ہونے دیتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اگر وہ لے آئے جانور اور وہ ذبح ہوا، وہاں تو خیر گھروں پہ یہ والا سسٹم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں گوشت نہیں آتا، وہ والا لے کر نہیں آتے قربانی کا، بچے کھاتے ہی نہیں ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا دل دکھتا ہے ان جانوروں کو کاٹنے سے. آپ دیکھیں اسی لیے بڑا ثواب ہے کہ ان جانوروں کو کچھ دن تک رکھا جائے، ان کی خدمت کی جائے، تاکہ ان سے آپ کی ایک انسیت، ایک محبت کا رشتہ بن جائے، تاکہ آپ کو اس کو قربان کرتے ہوئے کوئی تکلیف ہو، کچھ فیل ہو کہ ہاں میں اپنی کوئی پیاری چیز قربان کرنا. تو اسی لیے جو ہے نا، اللہ کے حکم کے بعد انسان کو سوچنا نہیں چاہیے کیا اور کیوں. انہوں نے بھی نہیں سوچا، اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو لیا اور وہاں پہ جا کے مکہ مکرمہ میں ایک درخت کے نیچے انہوں نے ان کو بٹھایا. ایک پانی کی مشکیزہ تھا. آج کل کے بچے تو مشکیزہ نہیں سمجھتے، جو چمڑے کی بنی ہوئی ایک بوٹل کی طرح بڑے سائز کی سمجھیے بوٹل ہوتی تھی، جس میں پانی بھر کے لے کے سفر میں چلتے تھے. پہلے یہ تھرموس اور کولر تو نہیں ہوتے تھے نا، تو اس میں رکھتے تھے. اور ایک کچھ کھجوریں تھیں تھوڑی، وہ پانی کا مشکیزہ رکھ کے اور جانے لگے. جب چھوڑ کے جانے لگے تو بی بی ہاجرہ دوڑتی ہوئی ان کے پیچھے آئیں، ان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ آپ یہاں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر کہا کہ یہاں اس بیابان میں آپ مجھے اور اسماعیل کو یہاں پر کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اور یہ کہہ کے وہ آگے چلے گئے. تو حضرت بی بی ہاجرہ وہاں سے واپس پلٹ گئیں اور انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں کتنی نیک عورت تھی، اس لیے تو اتنا بڑا درجہ ملا. رونے پیٹنے واویلے کرنے والی نہیں تھی. ٹھیک ہے اللہ کا تو حکم ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے عقل نہیں دی ہے کیا؟ اللہ بھی تو اسباب مہیا کرنے کو کہتا ہے. آپ ایسے ویرانے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، حفاظت کے کوئی انتظام نہیں ہے. آپ کے اوپر اللہ نے میری ذمہ داری ڈالی ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کا بچہ ہے، وہ بھی تو اللہ نے آپ کے اوپر ڈالا ہے. کتنی باتیں کرتے ہیں نا لوگ. لیکن وہ کیسی نیک بیوی تھی کہ انہوں نے جب اللہ کا یہ سن لیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چپ چاپ جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے اور کافی دور جب چلے گئے جہاں سے ان کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو پھر پلٹ کے انہوں نے اللہ سے دعا کی. دل تو ان کا بھی وہ ہو رہا تھا نا ان کی حفاظت کے لیے، اور ان کے یہ دعا کی کہ اللہ تو ان کے لیے اسباب مہیا فرما. کیونکہ چھوڑ کے جاتے ہوئے تو ظاہر ہے باپ کا اور ایک شوہر کا دل تو ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے حکم کے آگے انہوں نے اپنے دل کو بڑا کر لیا. پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو زمزم کا واقعہ تھا، کہ ظاہر ہے وہ چند کھجوریں اور وہ پانی کتنے وقت چلتا، وہ ختم ہو گیا اور ان کو بھی پیاس لگنے لگی. خاص طور سے ننھے اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیاس سے رونے لگے تڑپ کے، اور ماں سے وہ تڑپ نہیں دیکھی گئی. اور صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ آج تک اس کی نشانی ہے، اس کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو
قیامت تک کے لیے اس ماں کی جو اتنی نیک ماں تھی، اتنی نیک عورت تھی، اس کے اس عمل کو رہتی دنیا تک ہر مرد اور عورت کے لیے لازمی حصہ بنا دیا حج کا۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ تھوڑے اچھا، اس کے 13 سال کے بعد حضرت بی بی سارہ سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد پیغمبروں کی ایک پوری چین ہمیں نظر آتی ہے جس کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جا کے ختم ہوتا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ان کی نسل میں صرف ایک پیغمبر تھے جو خاتم النبیین تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان کی اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ ڈائریکٹ سلسلہ جو تھا، نسب جو تھا، سلسلہ نسب وہ جا کے ان سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ تو اب جو ہے کیا ہوا کہ جب وہ اس عمر کے ہو گئے، چلنے پھرنے والے، یعنی جوان ہو گئے باپ کے ساتھ، اب وہ واپس اللہ کا حکم ہوا اور وہ آئے واپس، تو آ کے وہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ جس بیابان میں، جس ایسے جگہ پہ جہاں پہ کوئی کچھ انتظام ہی نہیں تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا، نہ کوئی آبادی تھی، وہاں تو اب بستی آباد ہو چکی ہے۔ وہ یہ کہ قافلے وہاں سے گزرتے تھے، اور ظاہر صحرا میں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے لوگ وہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، تو وہاں پہ دور سے انہوں نے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا، تو اس سے اندازہ لگایا کہ یہاں پہ کہیں پانی ہے ان قافلے والوں نے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ نقاب کیے ہوئے اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اور انہوں نے اس سے اجازت لی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کنواں جو یہ زمزم کا جو ابل رہا ہے چشمہ، یہ ان کی ہی ملکیت ہے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہم اس میں سے پانی لے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل لے سکتے ہیں، لیکن یہ ملکیت جو ہے یہ ان کی ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں پر آ کے آباد ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں پر آبادی ہونے لگی، اور وہ لوگ جو تھے ظاہر وہاں سے پانی لیتے تھے، اس کے عوض ان کو بھی کچھ کھانے پینے کا سامان اور چیزیں دیتے تھے، اور آہستہ 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 جو ہے وہاں پر زندگی کے آثار ہوئے اور آبادی شروع ہو گئی، بستی بس گئی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی سال کے بعد جب اللہ کی طرف سے ان کو دوبارہ حکم ملا اور وہ وہاں آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اب ایسی عمر کو پہنچ گئے ہیں، جیسے بھاگ دوڑ کرنے والا ہے ایک ینگ لڑکا جو ہوتا ہے نا، اس ایج کو پہنچ گئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیں اتنی ترس کے اتنے عرصے کے بعد ایک اولاد ملی اللہ کی طرف سے۔ آپ سوچیں 86 سال کی عمر میں، کوئی چھوٹی عمر نہیں تھی، کتنے سالوں کی دعاؤں کے بعد ایک اولاد ملی، اور اللہ نے کہا جا کے اس کو وہاں صحرا میں چھوڑا، تو چھوڑا ہے۔ اس کے بعد پلٹ کے خبر نہیں لی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ پھر جب اللہ نے حکم دیا تو واپس آئے، تو اب وہ لڑکا جو بچہ جو تھا وہ لڑکا بن چکا تھا، لڑکپن کی عمر تھی، اور ظاہر باپ کی شفقت اور محبت نے جوش مارا، اور وہ ہر وقت ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے، وہ بھی باپ کے ساتھ سارے کام کرتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب جب محبت اور اب اتنے سالوں کی ایک تڑپ بھی تھی، اس لیے وہ محبت اور زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اب ہر وقت دل چاہتا تھا کہ اولاد جو ہے وہ ان کے پاس ہی رہے، ان کے ساتھ ساتھ رہے، اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم تھا۔ ایسے وقت میں ان کو خواب نظر آیا اللہ کی طرف سے، کہ جس میں اللہ کی طرف سے ان کو حکم ملا کہ اپنے پیارے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر دیں۔ کتنا بڑا یہ امتحان تھا کہ ایسا پیارا لخت جگر جو بڑھاپے میں ملا تھا، اب جوانی کی عمر کو پہنچنے والا تھا، اور اب اللہ پاک نے ایک نئے امتحان میں ان کو ڈالا۔ اس سے پہلے جب بچہ تھا تو وہ اس وقت بھی اللہ کا حکم آیا، اور بیوی اور بچے کو وہ ایسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں کوئی انسان تھا، نہ کوئی کھیتی باڑی، نہ کوئی جانور کہ جس کا دودھ پی سکیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے کیسے راستے بنائے کہ سب کچھ ان کو مہیا کر دیا، ایسے ذرائع سے ان کو رس دیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اب جب یہ خواب نظر آیا تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اس طرح سے مجھے خواب نظر آیا جس میں مجھے یہ حکم ملا ہے۔ بیٹے نے ان سے پوچھا
کہ یہ خواب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہاں، اور یہ بے شک میں اپنے آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس لیے یہ بات کہی اپنے بیٹے سے کہ بیٹا جو ہے وہ بھی اس چیز کے لیے مینٹلی پریپیئر ہو جائے اور اس کو زبردستی ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، اس کی رائے بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ بیٹا بھی باپ کی طرح نیک، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہی تھا۔ سورہ صافات میں آتا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ اے بابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا پیارا جواب ہے! یعنی باپ اللہ پہ توکل کرنے والا، اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار، اور بیٹا اللہ پہ توکل کرنے والا، نہ صرف یہ کہ اللہ کا بلکہ اپنے باپ کا بھی فرما بردار اور اطاعت گزار، اپنے باپ کو کسی آزمائش کسی تکلیف میں ڈالنا نہ چاہا، یہ نہیں سوچا کہ میں کیوں اتنے عرصے کے بعد تو باپ ملے ہیں اور آپ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر دوں اللہ کے لیے، بلکہ یہ سوچا کہ میرے باپ کو کہیں تکلیف نہ ہو اس بات سے، اس لیے خوشی خوشی تیار ہو گئے اور کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا اگر یہ فیصلہ ہے تو پھر یہ سب سے اچھا فیصلہ ہے اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، مجھے پیچھے ہٹتا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، یہ سب سورہ صافات میں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے اور قربانی کا انہوں نے پختہ عزم کر لیا۔ تو انہوں نے بیٹے کو منہ کے بل لٹا لیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے اس لیے بیٹے کو منہ کے بل لٹایا تھا اور گدی کی طرف سے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی شکل دیکھ کے دل جو ہے وہ پسیج جائے، ہاتھ کانپ جائے، اور کہیں بیٹا بھی باپ کو دیکھ کے اس کی بھی جو ہے محبت جوش مارے اور وہ اس کو بھی زیادہ تکلیف نہ ہو اور وہ انکار نہ کر دے۔ تو انہوں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، اور بیٹے نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب میرے ذبح ہونے کا وقت ہے تو اس نے بھی شہادت یعنی کلمہ شہادت پڑھا، اور انہوں نے چھری جو ہے وہ حلق پر رکھ کر چلائی۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے ایک پکار آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے تو جو چھری چلائی تھی وہ بیٹے کے گردن پہ چلائی تھی، لیکن وہاں سے اللہ کے حکم سے جو ہے نا ان کے بیٹے کو ہٹا کے وہاں پر ایک مینڈھا جو ہے جنت سے وہ ایک مینڈھا وہاں پہ وہ لا کے لٹا دیا گیا، اور جو چھری چلی وہ مینڈھے کی گردن پر چلی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اصل بات جو تھی وہ صرف امتحان لینا تھا کہ اس میں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی فرما برداری اور اللہ کے حکم کی طرف جلدی کرنا، یہ بھی اللہ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے ذرا سا وقت ضائع نہ کیا، اور یہ بھی دیکھ لیا اللہ نے کہ کس طرح سے تیرے بیٹے نے قربانی کے لیے خود کو پیش کیا۔ جیسے باپ نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو آگ کے حوالے کر دیا تھا اور اپنے مال کو مہمانوں کے لیے بے دریغ استعمال کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت فیاض تھے، اور وہ کھانا جو ہے نا وہ رات کا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہیں کر لیتے تھے، اور اگر آس پاس انہیں کوئی نہیں ملتا تھا تو بستی کے باہر راستے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ کوئی مسافر اگر ہو تو اس کو وہیں سے اس کو لے کر آئیں اور اس کو کھانا کھلائیں۔ تو جو باپ ایسا نیک تھا تو بیٹے نے بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو جو ہے قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ بے شک یہ کھلا امتحان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صافات میں، اور ہم نے بیٹے کی قربانی کی جگہ ایک اور جانور دے دیا۔ مشہور یہی ہے کہ وہ سفید رنگ کا سینگوں والا مینڈھا تھا، اور وہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس کو پہنچایا تھا وہاں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے کس طرح سے ایک امتحان لیا، اور اس امتحان میں اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ قربانی کا کیا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کو نہ خون اور گوشت کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف ایک امتحان ہوتا ہے، اور یہ صرف قربانی کی حد تک ہی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنی اچھی چیزوں کو،
اپنی پسندیدہ چیزوں کو کسی دوسرے کو دے دینا، یہ بھی قربانی ہے۔ اور قربانی کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی پیاری چیز کو، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان اور اللہ کی بہت بڑی رحمت ہم سب پر ہے۔ میں ہمیشہ جب بقرعید آتی ہے میں اس بات کو ضرور یاد کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اللہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندوں پہ بڑا مہربان اور شفیق ہے۔ اگر تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس دن ان کے بیٹے کو ذبح کروا دیا ہوتا، وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ کر گزرتے، انہوں نے تو کر ہی دیا تھا نا، تو قیامت تک کیا ہو جاتا؟ سب کو اپنی اولادوں کی قربانی کرنی پڑتی۔ کسی کا ہے اتنا دل جگر جو اپنے بیٹوں کے گردنوں پہ چھری چلائے؟ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم سے اس جانور کی قربانی صرف مانگی ہے، اور اس کے لیے ہی اللہ ہمیں بہت اجر بھی دیتے ہیں، اس کا بڑا ثواب بھی ہے۔ تو خوش دلی سے قربانی کو کرنا چاہیے، اور اس پورے واقعے میں جو اصل سبق ہے اس کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہر مشکل وقت پہ، ہر طرح کے برے حالات میں اللہ پہ صرف توکل کرنا، اللہ سے صرف مدد مانگنا، اللہ سے صرف دعا کرنا، اور اللہ پاک کے کسی بھی فیصلے پہ کبھی بھی کیا، کیوں اور کیسے نہیں کرنا، کوئی شکوہ نہیں کرنا، ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، میرے ہی کسی پیارے کو کیوں اللہ لے لیا، فلانے کے تو سب لوگ زندہ ہیں، ہمارے یہاں سے کیوں چلے گئے، یا ہماری یہ چیز کیوں، میں اتنے دن سے کوشش، اتنی محنت کرتے ہیں ہمیں کیوں نہیں اتنا اچھا گھر ملتا، لوگ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا ساز و سامان ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا، ہمیں کیوں نہیں اللہ دیتا۔ یہ سب شکوہ اور یہ ساری باتیں، لوگوں کے پاس مہنگے مہنگے فون ہوتے ہیں، بچوں کو حوالے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، بعض لوگوں کو حسرت ہوتی ہے، اللہ دیکھو ان کے گھر میں کتنی فراوانی ہے، ہر بچہ اتنے مہنگے فون لے کے گھوم رہا ہے، ہمارے پاس تو ایک فون بھی نہیں ہے، ان کے پاس کتنا سامان ہے گھر میں، اتنے بڑی اسکرین کا ٹی وی لگا ہوا ہے، اتنے کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں اتنا دیتا ہے، ہم تو اتنی دعا بھی کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو دیکھیں، اللہ سے سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ سے شکوہ کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ سے کوئی سوال کرنے کا بھی ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، بالکل نہیں بنتا۔ اللہ کے بندے ہیں اور ہمارا کام ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونا۔ اللہ سے مانگنا، میں جیسے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اللہ سے مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ، دنیاوی بادشاہوں کو آپ دیکھیے کہ وہ خوش ہوتے ہیں جس سے تو بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں، کسی کو زمین جائیداد دیتے ہیں، کسی کو ہیرے جواہرات دیتے ہیں، تو یہ تو دنیاوی بادشاہ ہے نا، انسان ہے، وہ تو بادشاہ، حقیقی بادشاہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک ہے، دنیا اور آسمان پہ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے، انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات، تمام خزانے، جنت اور دوزخ، اور تمام جو کچھ بھی اس دنیا میں آج تک ہے اور ہوگا، اس سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اس کے خزانوں میں، وہ چاہے تو ہر ایک کو، جس کو دل چاہے، جو دل چاہے دے، اور وہ دیتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، ایک اس کا دنیا کو چلانے کا ایک نظام ہے، اور وہ اس کے نظام جو ہے وہ حکمت سے اور اس کی دانائی سے، ہر فیصلہ جو ہے وہ اس کی حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے یا جو کچھ بھی ہم سے لے لیا جاتا ہے، ان سب کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس میں یقین کریں کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، اس اللہ کے ہر فیصلے میں ہماری بھلائی ہے، خواہ بظاہر وہ ہمیں ناگوار گزرتا ہو، ہمیں ایسا لگتا ہو کہ ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ چیز ہم سے کیوں چھن گئی، لیکن اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، جو لوگ اللہ پہ توکل کرتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول تھے، اور ان کا درجہ کچھ اور تھا، ہم تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے سبق تو سیکھ سکتے ہیں نا، کہ کس طرح سے ہر مشکل وقت میں، ہر آزمائش کے وقت میں صرف اللہ پہ توکل کرنا، اللہ سے ہی مانگنا، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے اس پہ کبھی بھی کیا اور کیوں، ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں کہنا، بلکہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، الحمدللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، یہ اپنا معمول بنائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا کیسا نزول ہوگا، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اور نوازتا ہے، اور جو شکوہ اور شکایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
دیتا تو ہے، دیکھیں ہر ایک کو اللہ کا تقسیم ہے، لیکن ان کے دل کو اطمینان اور خوشی نہیں ہے اور قناعت نہیں ہے، اور جو اللہ کے شکر گزار بندے ہیں وہ تھوڑے میں بھی خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل۔ تو دیکھیں اس واقعے میں بہت سارے سبق، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، اللہ کی اطاعت، اپنے باپ کی اطاعت اور اللہ پہ توکل، اور اسی طرح سے فرما برداری، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کے لیے ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ صرف قربانی کرنا اور جانوروں کو لانا، اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ان جانوروں کے ساتھ بڑا ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن بات ساری کیا ہے اصل، یہ بھی سمجھیں کہ یہ سب کچھ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے شوق کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور اللہ اس کو قبول فرمائے، ہماری نیتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کو اس گوشت کی، اس خون کی ضرورت نہیں ہے، اسے صرف ہماری نیتیں دیکھنی ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کس حد تک اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور کس حد تک ہم اس کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور قرآن سے ہمارا تعلق جوڑے رکھے۔ تو اس واقعے میں جو کچھ بھی سبق میں نے آپ کو بتایا ان پہ غور کریے گا، اور کوشش کریے گا کہ اپنی اچھی اور پیاری چیزوں کو کبھی کسی کو دے کے دیکھیں۔ بس بچوں سے خاص طور سے میں کہوں گی، بچوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ بہت ایسے کام کر جاتے ہیں جو بعض دفعہ بڑے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اپنی کوئی پسندیدہ چیز ہے، کوئی کلر پینسلز ہیں، کوئی اپنا اچھا کوئی کھانے کی کوئی چیز ہے، کسی ایسے غریب بچے کو جس کے پاس نہیں ہے، کبھی دے کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں آپ کو خود استعمال کرنے سے زیادہ اس کو دے کے خوشی ملے گی۔ تو یہی جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے اس قربانی کے ذریعے۔ تو یہاں پر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم سے جو ہے قصص الانبیاء کا سلسلہ جو ہوگا اس میں اسی طرح ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔